पाकिस्तान इस वक्त एक आइनी बुरहान का शिकार हो गया है। उसकी वजह ये है कि रात के अंधेरे में खुसर फुसर करते हुए चुपचाप हुकूमत वक्त ने कोशिश की कि एक आइनी तरमीम ले आएं। आइन का आपको सब को पता है, आइन का एक एक आर्टिकल जो है वो दूसरे आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एक आर्टिकल में कोई तब्दीली करते हैं तो उससे आइन को इतना नुकसान हो सकता है कि वो पूरी तरह गिर जाएगा। इसलिए जब आप कोई तरमीम करने जाएं तो आपको सोच समझ के करनी पड़ती है, आपको डिलिब्रेट करना पड़ता है, आपको डिस्कस करना पड़ता है। आप कोशिश करते हैं कि अवाम की भी नुमाइंदे जो हैं उनको साथ लेके चलें, अवाम की आवाज़ भी सुने, वकीलों को भी सुने और फिर आप फ़ैसला करें आइनी तरमीम का। आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी 1 साल लगा था। एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाकायदा TORs थे। उन TORs के बाद उसने 77 मीटिंग्स की, 5-5, 6-6 घंटे की, 550 घंटे की डिलिब्रेशन थी। हर जो लीडर था, जो मेंबर था उस कमेटी का, वो फिर अपनी लीडरशिप के साथ जाके एक एक शिक डिस्कस करता था। फिर जाके कंसेंसस डेवलप हुआ, फिर जाके 18वीं तरमीम हुई। लेकिन रात के अंधेरे में मैंने आज तक कोई अमेंडमेंट होते नहीं देखा। मैं एज ए सेनेटर, हमें बुलाया गया कि आप आएँ। रात का वक्त था, इतवार का दिन था। बुलाया गया कि जनाब आपके साथ भी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि तरमीम क्या है। मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस करें, क्योंकि आप सब वकील हैं, हम किसी डॉक्यूमेंट के बगैर हवा में तो डिस्कस कोई चीज़ कर नहीं सकते। लेकिन अजीबोगरीब बात ये थी कि ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज़ था, ना कागज़ का टुकड़ा। हवा में कहा गया कि हम तरमीम करना चाहते हैं। आपको पता है, जब आप तरमीम गलत कर दें किसी कानून में, हमने अपनी तारीख़ में, पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ में बहुत सफ़र किया है, बहुत नुकसान उठाया है गलत तरमीम का, गलत आइन का। आपको पता है 1956 का आइन आया था। कहा जाता है कि वो इतना गलत आइन था कि उसकी वजह से मार्शल लॉ लग गया। 1962 के आइन के बारे में कहा जाता है कि उसमें इतनी गलतियां थीं कि अल्टीमेटली मुल्क टूट गया। आर्टिकल 58(2) भी आप सबको याद है, उसकी तरमीम हुई थी। उसने हमारी जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचाया। 4 हुकूमतें एक के बाद गई दूसरी, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, मार्शल लॉ आ गया। तो ये तरमीम करना आसान काम नहीं है। अब क्या वजह है, हम क्यों अपोज़ कर रहे हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं इन तरामीम की? इनमें क्या ऐसी बात है जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि आइन को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है? सबसे पहले मैं आपको 3-4 इसके नुकात बताता हूँ। आर्टिकल 8 से आप सब वाकिफ़ हैं, आर्टिकल 199 से भी आप सब वाकिफ़ हैं। जो कोशिश की जा रही है, जो हमें पता चल रहा है कि ये कोशिश की गई और अभी भी की जा रही है, इसीलिए हमें उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, वो ये है कि सिविलियंस, आम शहरी का भी जो उसके ख़िलाफ़ अदालत है वो मिलिट्री कोर्ट हो सकता है, यानी कि उसकी मिलिट्री ट्रायल हो सकती है। दूसरी, आपको याद है कि हमारे एक माशरे में एक लानत थी, उसको हमारी अदालतों ने और हमने भी कहा है कि कैंसर था। वो कैंसर था लोटाइज़म का। हमने जो उर्दू में एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का दिया है, लोटाक्रेसी कहते हैं उसको, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, जिसमें ये होता है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, वो पैसे की खातिर या किसी और लालच के लिए वो अपना वोट बेच देते हैं, और उसकी वजह से जो
جو اس کی وجہ سے جو پارلیمنٹ ہے اس میں پارلیمنٹری نظام بالکل ہمارا ختم ہو گیا تھا، کیونکہ پرائم منسٹرز بنتے تھے اور ٹوٹتے تھے اسی ضمیر کو بیچ کے. یہ لوٹاکریسی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے ہم نے ایک کیس کیا، میں اس میں وکیل تھا، جس میں ہم نے کہا کہ آرٹیکل 63A جو آئین میں آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوٹاکریسی کو روکنا تھا، لیکن آرٹیکل 63A یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کسی کو ووٹ کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹری لیڈر کے خلاف آئینی ترمیم کے معاملے میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں، تو پھر آپ نااہل ہو جائیں گے. تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے پرائسز بڑھا دیے، اپنی قیمت بڑھا دی، اور ہوتا یہ تھا کہ وہ ووٹ کرتے تھے، نااہل ہو جاتے تھے، قیمت وصول کر لیتے تھے اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے. اس چیز کو روکنے کے لیے آرٹیکل 63A کی تشریح کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور انہوں نے کہا وہ پرنسپل آپ نے سب کو پتہ ہے، دا پرنسپل آف دا پوائزنس ٹری، کہ اگر ایک زہر ہے، زہریلا درخت ہے، تو پھر اس کا جو پھل ہے وہ بھی زہریلا ہوگا. تو اس پرنسپل پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ووٹ آپ کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. اگر آپ نے پیسے لے کے یا کسی لالچ سے اپنا ضمیر بیچ کے آپ نے لوٹائزم کیا اور آپ نے اپنا ووٹ بیچا اور آپ نے ووٹ کر دیا، تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس میں واپس کوشش ہو رہی ہے کہ اس ووٹ کو کاؤنٹ کیا جائے. یہ ملاوٹ کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ، اس لیے ہم اپوز کر رہے ہیں. تیسری چیز اس امینڈمنٹس میں یہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ منطق اور لاجک کی بات کر رہا ہوں، تاکہ کیونکہ آپ میرے ساتھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری خواہش بھی ہے کہ میں عدالت میں پیش ہوں، کافیوں کے ساتھ میں پیش بھی ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کس طرح سوچتے ہیں. تیسری چیز جو بڑی اہم کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایج بڑھا دی جائے. اب صرف ایج بڑھانے میں جج صاحبان کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس ایج بڑھانے کی نیت کچھ اور ہے، نیت اگر خراب ہے تو پھر ہمیں اس کو اپوز کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں نیت صرف ایک ہی ہے، اور نیت یہ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر جج صاحب کی ایج بڑھائیں اور ان کو چیف جسٹس آگے چلائیں 3 سال کے لیے. اس میں کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے، وہ حکومت کی خواہش ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن خواہش ہے کہ ہم ایک خاص مخصوص شخص کو چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. چوتھی چیز اس کی جو ایک بہت میجر وہ ایک سرجری کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک نئی عدالت بنائیں گے، اس کو وہ کہتے ہیں ہم آئینی عدالت ہے. چلیں، یہ بھی ایک بحث کی بات ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات کے اندھیرے میں کہیں کہ ہم آئینی عدالت بنا رہے ہیں اور ساری قوم جو ہے وہ مان جائے. آئینی عدالت آپ طریقے بنانے کے، آئینی عدالت کافی طریقے ہیں. ایک بڑا آسان طریقہ ہے جو میں سجیسٹ کروں گا، اور ہم اگر اس پہ آتے ہیں تو ہم شاید بات بھی کریں، اور وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر آپ بینچز کہہ دیں. آپ کہتے ہیں جب آئینی معاملہ آئے گا، جو آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں اپنے قانون میں، جب آئینی معاملہ آئے گا تو جو ٹاپ سب سے سینئر 5 ججز ہیں اس کا بینچ بنایا جائے گا، وہ سنیں گے آئینی کیسز. تو آئینی عدالتوں کا بھی طریقہ کار ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ ایک بیانیہ آیا، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں. جج صاحبان جو ہیں وہ آپ کی بات تو مانتے نہیں ہیں، آپ کے جو وکیلوں کے مسائل ہیں اس وقت تو وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ پالیسی میٹرز میں بھی مداخلت کرتے ہیں، وہ سیاسی معاملوں پہ بھی مداخلت کرتے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ اپنی شہرت کے لیے آبزرویشنز دیتے ہیں. تو آپ وکلا کیوں ان کے لیے کھڑے ہیں؟ ہم یہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم قوانین لے کے آ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جنگ اصولوں کی ہے اور طاقت کے خلاف ہے. اور اصول کی بات یہ ہے کہ ہم وکیل جب ایک اپنا یہ پیشہ اپناتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ یقین کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، فائدے کم.
اور 3 ذمہ داریوں کا میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ پارٹی سے بالا تر ہو کے، وہ کسی گروپ سے بالا تر ہو کے آپ بات کریں گے پرنسپل کی، اصول کی. اور وہ بات کیا ہے؟ یہ 3 اصول جو ہیں، جمہوریت پہ اگر کوئی حملہ کرے گا، کوئی بھی ہو، جوڈیشری اگر جمہوریت کے خلاف کوئی آرڈر پاس کرتی ہے، ہم ان کے پہ تنقید کریں گے. اور اگر کوئی اور طاقت کوشش کرے گی جمہوریت کو ہلانے کی، اس کو نقصان پہنچانے کی، تو پھر ہم اس سے بھی مقابلہ کریں گے. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی، کیونکہ ہمارا کام ہے کتابوں سے، دلائل سے لوگوں کو کنونس کرنا، ان کو قائل کرنا اپنی بات پہ. اگر کوئی قانون کی حکمرانی کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہمارا فرض ہے، اس پیشے کا فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو کے اس کا بھی مقابلہ کریں. اگر سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرنا پڑے تو ہم پھر وہ بھی کریں. اور تیسری بھی بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری جوڈیشری کی آزادی، میں ججز کو آپ چھوڑ دیجئے، جج کی پرسنالٹیز کو چھوڑ دیں، جوڈیشری کی، عدلیہ کی آزادی کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے. یہ ہمارے پیشے کا فرض ہے. جب ہم کالے کوٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف کالا کوٹ نہیں، میری نظر میں اس کے ساتھ پوری ذمہ داری ہے قوم کی. قوم ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ لوگ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں. تو ہم نے دکھایا ہے اس ہال سے، اسی بار نے، یہاں بار کے پریزیڈنٹس کی بھی تصویریں ہیں اور ججز کی بھی اس کورٹ کی تصویریں ہیں. اسی بار نے دکھایا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے قوم کو ان 3 اصولوں کے لیے، تو پھر ایک موومنٹ چلی ہے. تو میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہارنٹس نیسٹ کو نہ چھیڑیں. یہ ایک پاکستان کی عوام کا دل ہے اور دماغ ہے. ان کو نہ چھیڑیں، کیونکہ ایک بار یہ آ گئے باہر تو پھر پوری قوم ان کے پیچھے لگے گی. اس لیے رک جائیں، ابھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں رک جائیں. آپ کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں بائی دا وے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ان کا خیال ہے کہ یہ نمبرز لے آئیں گے، ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں. ابھی یہ ہوا میں ہی باتیں کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ وکلا ان ہوا کی باتوں کو بھی دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس اور نہیں. اور یہی میرا میسج ہوگا آپ کو، منطق سے، دلائل سے اپنی سوسائٹی کو اپنے ساتھ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اس نقصان کو ہم کبھی کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے. یہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے ہیں.